अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं आज से एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सेगमेंट का नाम है जी हीरो की तलाश। और जैसा कि नाम से आप लोग समझ रहे हैं, हम इसमें डिफरेंट लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ ऐसी बातें कि जिनसे हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। हमें पता लगे कि वो किस तरह से जो है ना वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्या क्या मुश्किलात सही उन्होंने और क्या ऐसी चीज़ें थीं कि जिसने उन्हें कामयाब बनाया। इसी सिलसिले की पहली कड़ी आज एपिसोड 1 है हमारी और इसमें हम आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अख्तर साहिबा के पास। डॉक्टर साहिबा डीन रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की 21st ग्रेड की प्रोफेसर रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा एक माँ भी हैं, आलिम दीन भी हैं और एक हाउसवाइफ भी हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, टीचर भी हैं। फिर हमें एक ही छत तले जो है ना वो बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक आपका मुख्तसर सा तारुफ जो है ना वो तो मैंने करवा दिया। मज़ीद हम जानना चाहते हैं और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि मुमताज़ से प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अख्तर का सफ़र कितना मुश्किल था, कैसे तय किया आपने, आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स क्या हैं और उसके बाद आप बहन भाई कितनी हैं और या बहन भाई कितने हैं आप लोग और यहाँ तक आप लोग कैसे पहुँची, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताइए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जिस सफ़र की आपने बात की है, ये सफ़र तो बहुत लंबा है और बहुत अरसे से शुरू हुआ है। तो अगर देखें तो इसको तो 60 साल गुज़र गए हैं इस सफ़र को। इस सफ़र में इस दश्त में रहते हुए तो मेरा ताल्लुक़ जो है, जहाँ मैं पैदा हुई, एक छोटा सा गांव है, अब तो ज़िला ननकाना हो गया, पहले ज़िला शेखपुरा था। शाहकोट के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ मैं पैदा हुई। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में जो मेरा ज़माना था बचपन का, उस ज़माने में बेटियों को तालीम दिलाना बहुत ही मायूब समझा जाता था, बल्कि अच्छा ही नहीं समझते थे कि बेटियों को इस तरह पढ़ाया जाए। लेकिन मेरे वालिद जो थे वो पढ़े लिखे थे। उस ज़माने में उन्होंने मैट्रिक किया था, लेकिन उनके वालिद की के फौत होने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ सके थे और उनको बहुत ये एक क्या उनके जहन में एक ख़ला था कि वो पढ़ना चाहते थे लेकिन वो पढ़ नहीं सके। तो आगे जब उन्होंने सोचा अपनी औलाद को पढ़ाने का, तो उनका बेटा कोई नहीं था, तो बेटियां थीं। और बेटियों को उस वक्त उस ज़माने में माशरे में आगे पढ़ाना एक बड़ा ही मुश्किल मरहला था। लेकिन अल्लाह मियाँ गरीब के रहमत करे मेरे वालदैन को कि उन्होंने ना ही माशरे की परवाह की, ना ही उन्होंने दुनिया की परवाह की। उन्होंने हम बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं सबसे छोटी थी, तो शायद मेरे हिस्से में पढ़ाई ज़्यादा आ गई, क्योंकि बहनों ने भी सपोर्ट किया और वालदैन ने भी सपोर्ट किया। तो जब मैंने मैट्रिक पास किया, तो उस ज़माने में पास करना बड़ी बात थी कि कोई पास ही हो जाता था, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था। 3-4 मील के फासले पर हाई स्कूल था, जिसमें रोज़ जाना, पैदल जाना, पैदल वापस आना। और कभी कभी ये होता था कि हम बहनों के साथ, हमारे वाले साहब साइकिल पर साथ साथ जाते थे और हम पैदल वहाँ स्कूल में जाती थी। तो बहरहाल जब मैट्रिक का मैंने इम्तहान दिया, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पास भी कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी। बहरहाल मेहनत बहुत की थी। तो जब मेरे वाले साहब रिज़ल्ट पता करके आए, तो उन्होंने, जब वो वापस आए, तो मिठाई की बजाय उस वक्त वो आलू बुखारे की 2 पेटियाँ उनके साइकिल पर थीं। तो उन्होंने आके मेरी अम्मी को बताया कि तुम्हारी बेटी ने सारे स्कूल, बल्कि क्या पूरे इलाके में लड़कों और लड़कियों में इसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है और सबसे ज़्यादा नंबर है।
تو بہرحال مجھے یقین نہیں آیا، لیکن والدین کی محنت اور ان کی دعائیں تھیں. تو وہیں پر میرے والد صاحب کو جو اس وقت کی پرنسپل تھیں، انہوں نے جب پتہ چلا کہ میرے والد صاحب آئے ہیں تو میرے بہت اچھے نمبر تھے، تو انہوں نے آفس میں بٹھایا، بہت عزت کی، مبارک دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب اس کو پڑھا لیجئے گا آگے. تو اس زمانے میں میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اتنا کر دوں کہ یہ کسی پر بوجھ نہ رہیں یا کسی کی محتاج نہ رہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ سوچا یہ تھا کہ وہ مجھے ٹیچر ٹریننگ کورس اس وقت PTC ہوتا تھا کہ وہ کرا دیں گے، لیکن جب نمبر بہت اچھے آئے تو وہ مجبور ہو گئے مجھے داخل کروانے پہ. تو اب جو نزدیک سب سے کالج تھا وہ شیخ پورہ میں تھا، گورنمنٹ ڈگری کالج. تو انہوں نے مجھے وہاں داخل کروا دیا. تو جب وہاں انہوں نے مجھے داخل کروا دیا تو بہرحال اور بھی کوئی 5-7 لڑکیاں تھیں، لیکن ہمارے گاؤں سے تو نہیں، لیکن ارد گرد کے گاؤں اور شاہ کوٹ سے تھیں. ہم اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے آتے تھے. تو بہرحال اسی طرح ہی سفر طے ہوتا گیا اور میں نے BA کر لیا. BA کرنے کے بعد میرا بہت دل تھا کہ میں اردو میں MA کروں، کیونکہ مجھے شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، اور اردو میں نے BA میں بہت اچھے مارکس بھی لیے تھے. بلکہ اس وقت اتنا تو سمجھ نہیں تھی، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں نے اردو میں ٹاپ بھی کیا تھا. تو بہرحال ایک بڑی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو باتیں ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے کچھ اور سوچا ہوا تھا. بہرحال اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. تو میں آج بھی ان کی بہت عزت کرتی ہوں. میرے ہمسائے میں تھے حسن بھائی، جو کہ پڑھے لکھے تھے اس وقت، وہ MA کر رہے تھے، اور وہی اکثر مجھے گائیڈ بھی کیا کرتے تھے کہ اب یہ پڑھیں، یہ کریں. اکثر تقریریں بھی لکھ کر دیا کرتے تھے کہ آپ نے اس طرح تقریر کرنی ہے، اس طرح تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے. بہت ہیلپ کی انہوں نے میری ایجوکیشن میں. تو یہ ہوا کہ انہوں نے وہ اپنا MA کا فارم جمع کرانے کے لیے آئے تو میرا MA ایجوکیشن کا کرا گئے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ہوں وہاں اور میں نگرانی بھی کروں گا، دیکھوں گا بھی. یہ بات کر رہی ہے شیخ پورہ کالج کی؟ جی میں شیخ پورہ کالج کی نہیں کر رہی، میں کر رہی ہوں پنجاب یونیورسٹی. اچھا، آپ شیخ تو شیخ پورہ سے BA کر لیا. تو اس کے بعد BA کرنے کے بعد انہوں نے جب وہ MA کر رہے تھے تو انہوں نے میرا بھی داخلہ کرا دیا کہ چلیں، کیونکہ اب کی طرح اس زمانے کی طرح اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں جو گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی وہ سب کی بیٹی ہے، بہن ہے، سب کی بہن ہے. تو اسی طرح ہی ہمارے ساتھ بھی تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کو اپنی نظروں کے سامنے مطلب وہ رہے گی اور پڑھ لے گی. انہوں نے داخل کرا دیا مجھے MA ایجوکیشن میں. تو میرا دل نہ لگے MA ایجوکیشن میں، لیکن ظاہر ہے والد کا اور ان کا خیال تھا کہ میں کروں. سیمیسٹر سسٹم تھا، ہم اینول سسٹم سے آئے تھے. بہرحال کافی مشکل ہوئی. میں نے روز کا پڑھنا تو میں نے وہ کاغذ جو تھے وہ پھاڑ دینے، رکھنا ہی نہ ریکارڈ. جب پہلا سیمیسٹر کا ایگزام ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو سارا کچھ آ گیا جو میں نے پڑھا تھا، پھاڑا ہوا تھا. بہرحال پھر اگلے جو سیمیسٹر تھے ان میں پھر محنت کی اور اچھی طرح محنت کی اور بہت اچھے مارکس لیے. A گریڈ لیا، اور A گریڈ لینے کے بعد بہرحال اس وقت میرے والدین بہت خوش تھے. لیکن ایک جو بڑی میں آج تک بھی اس بات کو یاد کرتی ہوں کہ میں ہاسٹل میں ابھی مجھے دوسرا تیسرا دن تھا تو میری والدہ جو کہ پڑھی ہوئی نہیں تھیں، لیکن کچھ میں صبح اٹھ کے دیکھتی ہوں اس کو، ابھی ہم ڈپارٹمنٹ نہیں گئے تھے، تو میری امی ہمارے دروازے کے آگے. میں نے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اداس ہو گئی تھی اور میں آپ سے ملنے کے لیے آ گئی. تو پھر وہ سارا دن ہمارے پاس رہیں، رات بھی ہمارے پاس رہیں. اگلے دن ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ گئیں، وہاں ڈپارٹمنٹ سے دیکھا تو کہتی ہیں اب میں جاتی ہوں. بہرحال وہ چلی گئی. لیکن اس زمانے میں وہاں شاہ کوٹ سے گونج سے پنجاب یونیورسٹی تک پہنچنا، ویسے میں آج تک حیران ہوں کہ وہ بہرحال پہنچ گئی، مجھے انہوں نے ڈھونڈ لیا.
تو بعد میں جب میں نے پڑھ لیا تو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ ابھی تو آپ اداس کوئی نہیں ہوتی، اس وقت تو آپ اتنی اداس ہو گئی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ کو آپ کے والد صاحب ہاسٹل میں چھوڑ کر آئے تو گاؤں کے کچھ لوگ جو بڑے بڑے جو بزرگ تھے بزرگ تھے، تو وہ میرے والد صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا کہ بیٹی کو آپ چھوڑ آئے ہیں، وہاں تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات سن لی اور میں نے آپ کے والد صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، اس سے تو بہتر تھا آپ نہ پڑھاتے، تو وہ تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں. اچھا، ان کو بھی شاید وہ جو بزرگ تھے ان کو سننے میں غلطی ہوئی کہ لڑکے لڑکیاں پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہیں، رہتے تو نہیں ہیں، رہتے تو ہاسٹل علیحدہ علیحدہ تھے. لیکن ظاہر والدہ تھی، ان کو چین نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ میں نے رات بڑی مشکل سے مصلح پر ہی گزاری اور صبح میں نے نماز پڑھ کے میں جیسے ہی دن چڑھا تو میں چل پڑی. وہاں جا کے دیکھا تو پھر آ کے انہوں نے بتایا، ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ اکٹھے رہتے نہیں ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں. تو اب یہ تھا کہ اس زمانے میں تھوڑے سے کچھ اصول بھی تھے. میں یہ بات کر رہی ہوں 81 82 کی. تو کچھ یہ بھی تھا کہ لڑکیاں آگے بیٹھتی تھیں کلاس میں، لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے، اور بہرحال ایک وقت شرم اور ایک حیا چیزیں تھیں. بالکل اس وقت ایک تھا. والدہ صاحبہ واپس چلی گئیں اور اسی طرح یہ 2 سال بھی گزر گئے. اور 2 سال گزرنے کے بعد پھر ظاہر ہے یہ جو سفر تھا تعلیم کا یہ تو جاری ہی رہنا تھا. تو اس وقت یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز تو ہوتی نہیں تھی، پرائیویٹ سکول نہیں ہوتے تھے، گورنمنٹ کے سکول تھے. گورنمنٹ پنجاب یونیورسٹی تھی، اگر داخلہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا نہ ملے. نوکری اگر سکول میں یا کالج میں گورنمنٹ کے مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی تو نہ سے. لیکن میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا اور میں نے فوری اپلائی کیا، سیٹیں آئیں تو میری ہائی اسکول میں جاب ہو گئی. اور پھر پبلک سروس میں آئی، میری ایز اے ہیڈ مسٹریس بھی جاب ہو گئی، ڈائریکٹ ہیڈ مسٹریس کی سلیکشن ہوئی، اس میں بھی میں آ گئی. پھر پتہ نہیں قسمت اچھی تھی، والدین کی دعائیں تھیں، میں نے پبلک سروس میں لیکچرر کے لیے اپلائی کیا تو وہاں بھی میری ہو گئی. اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ 3 4 جابز ایک ہی جگہ اکٹھی تھی کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ ظاہر ہے شادی بھی کرنی ہے اور ایسی جگہ ہو کہ جو ٹرانسفر بھی ہو سکے. تو بہرحال اس وقت ہی پنجاب یونیورسٹی میں بھی سیٹیں آئی ہوئی تھیں، میں نے وہاں بھی اپلائی کر دیا. تو یہ ہوا کہ میری جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہیڈ مسٹرس کی میں نے اس لیے نہیں لی تھی کہ میں بہت ہی ینگ تھی، ابھی ایم اے کیا تھا. ینگ تو خیر ہوتا ہی ہے بندہ، لیکن میں شاید اپنے آپ کو کسی مین رول کے لیے، ایڈمنسٹریٹو رول کے لیے کہ جس میں یہ ساری بھاگ دوڑ کرنی پڑے، تو شاید میں تھوڑا سا ڈر گئی. تو میں نے لیکچرر کی پوسٹ کو میں نے پریفرنس دی اور اس کو میں نے جوائن کر لیا. تو میری فرسٹ جو جاب تھی وہ خانیوال ڈگری کالج میں تھی. پھر اس کے بعد میں نے لاہور میں کالج میں بھی کوئی سال وہاں کی لاہور میں ٹرانسفر ہو گئی وہاں کی. پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں سیٹیں تھیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں وہاں بھی سلیکشن میری ہو گئی. اب سلیکشن ہو گئی تو والد صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ٹرانسفریبل جاب نہیں ہے. یہ تو تھا کہ وہ کہتے تھے وہ بھی لیکچرر ہے، لیکچرر کی پوسٹ ہے، یہ بھی ہے. تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، ظاہر ہے بچیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے تو شادی کریں گے تو مشکل ہوگی. تو وہ اور دوسرا تھا ان کے ذہن میں کہ یہ لیکچرر کی جو پوسٹ ہے تو آپ کسی وقت شاہ کوٹ بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں شاہ کوٹ ایک ان کا اپنا علاقہ ایک بہت بڑی جگہ تھی. اور شاید انہوں نے بھی اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ آپ جس مٹی سے آپ اٹھے ہیں، جس مٹی نے آپ کی پرورش کی ہے اس کا حق ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ شاید یہی سمجھتے تھے. مجھے سمجھانے میں ان کو نہیں شاید اس طرح مجھے سمجھا سکے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ اس علاقے نے
آپ کو عزت بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے، پرورش بھی دی ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ آپ یہاں آ کر جاب کریں۔ لیکن مجھے میرے جو اساتذہ کرام تھے وہ کہتے تھے کہ یونیورسٹی کی جاب بہت اچھی ہے۔ بہرحال مجھے کوئی 6 مہینے اپنے والد صاحب کو منانے میں لگے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر میں یا ان کی خواہش کے بغیر میں ایک قدم بھی نہ اٹھایا تھا کبھی، اور نہ میں اٹھا سکتی تھی۔ تو بہرحال ایسے تیسے جیسے بھی ہوا، ان کو یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ میں نے ان کو کیسے منایا۔ تو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جاب شروع کر دی۔ پھر وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ میری بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں ہے، اور وہ پھر یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کا اپنا ایک سفر شروع ہو گیا۔ یہ لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور پھر پروفیسر۔ تو پھر پوسٹ ڈاک کے لیے، کیونکہ پی ایچ ڈی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی کی تھی، تو ایک جو باہر پڑھنے کا ایک شوق ہوتا ہے، دیکھنے کا شوق ہے، وہ بھی پورا ہوا کہ مجھے پوسٹ ڈاک کے لیے اسکالرشپ مل گیا، اور میں 1 سال کے لیے اسکاٹ لینڈ UK یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں نے پوسٹ ڈاک کی۔ تو اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں ہی، یہ باقی تو یہ صرف میں آپ کو اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتا رہی ہوں، کہ اس کے بعد میں وہاں والدین کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، میں ڈائریکٹر بھی رہی، میں ڈین بھی رہی، اور کوئی 8 سال میں نے ڈائریکٹرشپ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈین بھی بنا دیا، کچھ 6 سال 2 ٹینیور میں نے ڈین کے بھی لیے۔ تو جب میں ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن تھی تب میری ریٹائرمنٹ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت آبرو کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت سرخرو کیا۔ تو اب اس کے بعد شاید یہ جو ایک سرو کرنے کی ایک خواہش ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے UMT سے مجھے آفر آئی، تو میں نے UMT میں جوائن کر لیا۔ تو اس وقت میں COT ایجوکیشن UMT میں اور ڈین سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کام کر رہی ہوں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک دنیاوی سفر تھا۔ اچھا میم، ابھی آپ نے اپنی فیملی کے متعلق جو ہے نا وہ ساری چیزیں بتائیں، تو یہاں پہ ہماری آڈینس جو ہے نا وہ یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے فائنینشیل جو ہے نا وہ حالات ٹھیک نہیں تھے، سو ایک ان ساری چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے کیا وہ کاوش تھی اور کیا وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے جو تعلیم کا سلسلہ ہے اپنا، اس کو آپ نے نہیں ٹوٹنے دیا اور آپ نے مسلسل اس کو جاری رکھا؟ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا تو عزم تھا، میری خواہش بھی تھی اور میری کوشش بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ میرے والدین کوئی بہت زیادہ ذمہ دار تو تھے، لیکن ہوتا ہے نا ایک بہت بڑے ذمہ دار ہونا، سنگل ہینڈڈ تھے، ظاہر ہے کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ تو لیکن انہوں نے کبھی ہمیں یہ کمی نہیں آنے دی۔ ہم نے بہت لیوش لائف نہیں گزاری تھی کہ جس طرح لوگ بہت اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے پہنے، اچھے پہنے، لیکن کھایا بھی اچھا، سادہ کھایا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کبھی ہمیں کمی نہیں آنے دی، چاہے جیسے بھی انہوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی، ہاسٹل کی فیس، کالج کی فیس۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بات اور بھی تھی کہ میں تھرو آؤٹ اسکالرشپ ہولڈر تھی، اور یہ ہے کہ فیس وہیں سے پوری ہو جاتی تھی۔ جس طرح میں ہاسٹل کی بات کر رہی ہوں، تو ہمیں ایجوکیشن میں ہمیں 200 روپیہ اس وقت اسکالرشپ پنجاب گورنمنٹ دیتی تھی کہ جو ایم ایجوکیشن کرے گا اس کو 200 روپیہ ملیں گے۔ جو ہاسٹل میں نہیں تھے ان کو 100 ملتا تھا، جو ہاسٹل میں تھے تو ان کو 200 ملتا تھا۔ تو اس وقت 75 روپیہ ہاسٹل کی فیس ہوتی تھی۔ تو اب اس میں ہاسٹل کی فیس بھی ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات ہمارے پاس پیسے بچ بھی جاتے تھے۔ باقی والدین جو تھے وہ جیسے بھی انہوں نے ہماری پوری کی اپنی محنت کر کے، والدین نے انہوں نے
ہماری جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کی. وہ میری بہنوں کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بھی بڑی اس میں کاوش کی مجھے پڑھانے میں, کیونکہ ان سب کی بڑی کوشش خواہش تھی کہ مجھے پڑھائے. وہ خود نہیں پڑھی تھی, تو ایک بہن نے میٹرک کیا تھا تو 2 نہیں پڑھ سکی تھی, تو ان کی سب کی یہ خواہش تھی کہ میں پڑھوں, اور انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا مجھے پڑھانے پہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بات کی جزا دے, اور انہوں نے بڑی محنت کی میرے پہ. اچھا, تو میم آپ کی جو شادی تھی وہ ڈیورنگ اسٹڈیز ہوئی تھی؟ نہیں, میں جاب کر رہی تھی جب میری شادی ہوئی ہے. اور باقی پھر والدین تو ان کی تو خواہش تھی کہ پتہ نہیں شاید پیدا ہوتے ہی شادی کر دیں, کیونکہ میری والدہ جو تھیں ان کا یہ تھا کہ میں بس جلدی جلدی شادیاں کر دوں. تو بہرحال میں نے ایجوکیشن اپنی مکمل کر لی تھی تب میری شادی ہوئی. اور پھر آپ نے پی ایچ ڈی اس کے بعد کی؟ اس کے بعد بھی. اچھا میم, یہاں پہ ایک کویسچن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل کی خواتین جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے یا کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے سو اس کے بعد ہمیں نوکری کرنی ہی کرنی ہے, ہمیں جاب کرنی ہی کرنی ہے. اگر ہم وہ جاب نہیں کریں گی تو ہمیں جو ہے نا وہ ہماری ڈگری بے فائدہ ہے. اور دوسری اس پہ یہاں پہ کویسچن جو ہے نا وہ خواتین کے لیے حساب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں شادی جو ہے وہ ہماری شادی جو ہے نا وہ بعد میں ہونی چاہیے, ہمیں پہلے جاب کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آیا شادی ٹائم پہ ہونی چاہیے یا پہلے ڈگری کمپلیٹ کرنی چاہیے یا پہلے جاب کرنی چاہیے؟ اپنی آراء دیجیے پلیز اس بارے میں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شادی کا ایک وقت مقرر ہے, اللہ کی طرف سے بھی ایک وقت ہے, لیکن اس میں کوشش بھی ہے. شادیاں جو ہے وہ عمر کے مطابق کر دینی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اب دیکھتی کہ میری پی ایچ ڈی مکمل ہو پھر شادی ہو, تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے سسرال والے, گھر والے, آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس بات میں آپ کے معاون ہیں, آپ سے تعاون کرتے ہیں, تو آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھائی میں آگے بھی شادی کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے شادی کے بعد پی ایچ ڈی کی ہے, جو ایک بہت بڑا مطلب کام ہے, اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے سارے گھر والوں نے, میرے ہسبینڈ نے اس میں بہت, اگر ان کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعاون نہ ہوتا تو شاید میں نہ کر سکتی. تو یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شادیاں وقت پر ہونی چاہیے, کیونکہ ایک شادی کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے, کیونکہ اب لڑکیوں اور لڑکیوں سے آگے نسل بھی چلنی ہے. تو جب اگر نسل نہیں چلتی تو پھر لیٹ پڑھائی کا, اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب آپ کی دوسری زندگی جو ہے وہ ناکامی کی طرف چلی جائے. تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. پڑھیں بھی ضرور, اس میں نہیں ہے کہ اب بچیوں کو صرف میٹرک کرائیں اور شادیاں کرا دیں اور آگے نہ پڑھیں. آپ ان کو پڑھائیں, جیسے درمیان میں کوئی اچھا رشتہ آتا ہے یا آتا ہے تو آپ ان کی شادیاں ضرور کر دیں اور ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں. اچھا میم, آج کل کی بچیاں خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا ہے اور اگر ہم نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اس کے بعد ہم جاب نہیں کرتی ہیں تو ہماری وہ ڈگری ضائع ہے. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ویسے اکثر بچیاں میں نے بھی دیکھا کہ ہم دیکھیں اگر ہم شادیاں ہو گئی تو ہم اپنی تعلیم کو ضائع کر دیں. اچھا, اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلاتے وقت یہ سوچ ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے کہ آپ صرف نوکری کے لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. اگر ایک تعلیم یافتہ ایک لڑکی ہے, اب ایک بچی ہے, اس نے تعلیم حاصل کی ہے, تو اس کا اور وہ اس ماں سے بہتر ماں بن سکتی ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے. اس بیوی سے بہتر بیوی بن سکتی ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے, اور بہتر بہو ثابت ہو سکتی ہے, اور اپنی اولاد کی تربیت بہتر انداز میں کر سکتی ہے. اب وہ اپنے اولاد کو, اب یہ آپ دیکھیں کہ بہت پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں اور خود ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, اور اپنے بچوں کو وہ میڈ کے حوالے کر دیتی ہیں. اب خود پروفیسر ہیں اور وہ جو ان پڑھ خاتون ہے وہ ان کے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی بات آئندہ نسل کی تربیت کرنا ہے
اور یہ ہے کہ وہ بہتر انداز میں اب ان کی تعلیم ضائع نہیں ہو رہی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس نوکری سے وہ جو 4 پیسے کما کے لا رہی ہیں اس سے زیادہ وہ اس گھر کو دے رہی ہے اور اس گھر کی بہتر انداز میں تربیت ہو رہی ہے۔ اچھا میم، یہاں پہ ایک تیسری قسم کی خواتین بھی آتی ہیں کہ جو کہ جاب بھی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ بچوں کو بھی پال رہی ہیں اور پھر اپنی فیملی کو بھی لے کے چل رہی ہیں، اور آپ اپنے تجربے کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو لے کے چلا۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ پی ایچ ڈی بھی کی، پھر آپ نے اپنی فیملی کو بھی لے کے چلیں، اپنی جاب کو بھی لے کے چلیں، سو اس ساری کی ساری چیزوں کو کس طرح سے مینیج کیا جائے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں عورت کے مختلف کردار ہیں، وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، اور وہ بہو بھی ہے۔ اب اس کے اپنے کردار ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ اور وہ اگر کہیں جاب کر رہی ہے تو وہاں وہ امپلائر بھی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ سنگل ٹریک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ جاب کر رہی ہے تو بچے اس کے اگنور ہو رہے ہیں، گھر اگنور ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے بھی پالے، الحمدللہ اپنے بچے بھی پالے، گھر بھی دیکھا، اور اس وقت جب بچے چھوٹے تھے تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم کوئی میڈ رکھتے، نوکر رکھتے کہ بچے جو ہیں وہ نوکروں پر پڑھ رہے ہیں، یا آج جس طرح کے آج حالات ہیں اسی طرح کے حالات ہیں، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو صبح نماز پڑھ کے میں نے بچوں کو جگانا، اور یہ ہے کہ ان کو اسکول بھیجنا۔ اور اکثر مجھے ایک دفعہ میری ایک دوست پوچھتی ہیں کہ آپ اتنی سمارٹ کیسے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ چلے گا جب بچوں کو 10 دفعہ اٹھنا بیٹھنا، اور ان کے کبھی جوتا پہنا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں قمیض پہنا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، پھر بھاگ کے ناشتہ بنا رہے ہیں، پھر ان کو بس پر بٹھانے جا رہے ہیں، پھر ان کو ساتھ ناشتہ لنچ جو بھی ہے وہ سارا دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود بھی تیار ہو کے آفس جانا، اور کوشش یہ کرنی کہ بچوں کے آنے سے پہلے میری یہ کوشش ہوتی ہے تھی کہ آدھی ہانڈی کچی پکی کر جاؤں، اور تاکہ جب بچے آئیں تو جتنی دیر میں وہ کپڑے بدلیں اتنی دیر میں ہانڈی تیار ہو جائے اور ان کو کھانا دے دوں۔ اور بعض اوقات میری ایوننگ کی کلاس بھی ہوتی تھی تو میں دوپہر کو آ کے بچوں کو کھانا دے کے اور میں پھر دوبارہ کلاس کے لیے جاتی تھی، تو گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے ہیں، آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو نوکری دی ہے، آپ کو گھر والے دیے ہیں، تو اب ہمیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت بندے کے پاس اتنی انرجی بھی ہوتی ہے، ینگ ہوتا ہے تو یہ سارے کام بڑے سکون سے کر سکتے ہیں۔ اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب بچے سو جاتے تھے تب میں اپنا پی ایچ ڈی کا کام کرتی تھی، اور ایک دفعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی دوست کا تھیسس لے کر آئی، اور وہ اس پر میں نے کچھ دیکھنا تھا، اور بچوں کے اتوار تھا یا مطلب چھٹی والا دن تھا، تو میں اپنے بیڈ پر صبح اٹھ کے کہ تھوڑا چیک کر لوں، تو وہ میری بیٹی اٹھی اور اس کے اوپر وہ چھوٹی سی تھی آئی، اس کے اوپر تھیسس کے اوپر بیٹھ کے تو اس کو بالکل کر دیا۔ میں سمجھ تو رہی تھی کہ وہ یہ سمجھی ہوگی کہ میرے ساتھ سے اٹھ کے اس کو اہمیت دے رہے ہیں تو اس کو میں ویسے ہی ختم کر دوں۔ تو بہرحال لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انجوائے بھی بہت کیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس محنت کا صلہ بھی مجھے بہت دیا کہ اسی ساتھ پی ایچ ڈی بھی ہو گئی، بچے بھی بڑے ہو گئے، اور یہ ہے کہ الحمدللہ اپنے والدین کی، جس میں میرے ساس سسر جو میری خالہ اور میرے چچا بھی تھے ان کی بھی، اور اپنے والدین کی بھی بہت اچھی طرح خدمت کی، ان کی دعائیں بھی بہت سمیٹیں، اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان سب چیزوں کے بدلے مجھے بہت کچھ دیے۔ تو اب یہ ہے کہ میں پچھلے حالات واقعی میں یاد کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یار واقعی میں ان ساری چیزوں سے گزری تھی، تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، گزر گیا۔ اچھا میم، اب آپ کی پرسنل لائف سے نکل کے ہم پروفیشنل لائف پہ آ جاتے ہیں۔ ایک بڑا نارمل سا کویسچن جو ہے نا وہ اکثر ریز ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جو ٹیچرز تھے ان کی عزت بھی بہت کی جاتی تھی، وہ ٹیچرز بھی بہت اچھے ہوتے تھے، جبکہ آج کے زمانے میں شاید ٹیچر کی وہ عزت نہیں رہی، اور آج کے زمانے میں شاید ٹیچر کا وہ رتبہ نہیں رہا۔ سو اس بارے میں جو ہے نا وہ آپ کی کیا آراء ہے، پلیز بتائیے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
उस ज़माने में ये था कि टीचर के अलावा था ही कुछ नहीं, कि जो कुछ सीखना है टीचर ने सिखाना है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप टीचर के पास जा रहे हैं। पेपर कैसे देना है, टीचर के पास जा रहे हैं। पेपर करना कैसे है, टीचर के पास जा रहे हैं। रिसर्च कैसे करनी है, थीसिस कैसे करना है। ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अभी अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती थे, मेरे कंसल्टेंट थे जो मैं पीएचडी में कर रही थी, तो मैं उनके पास गई। उनसे मैंने घर में टाइम लिया कि मैं उस वक्त वो गार्डन टाउन में था, रिक्शा लिया, रात के टाइम उनके पास पहुंची तो अपना थीसिस दिखाया, पहला प्रपोज़ल जो था वो दिखाया। तो उन्होंने उठा के अपने ड्राइंग रूम से मेरा बाहर फेंका, और मैं उस कागज़ इकट्ठे करती जाती थी और रोती जाती थी। तो उनकी वाइफ भी प्रोफेसर थी, वो कहती हैं कि जो आपके पास स्टूडेंट आती हैं उनसे तो ज़्यादा इनको नौहा है, और आप क्यों इनको इस तरह डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आईईआर में लेक्चरर है, इसको इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये क्यों नहीं है इसे। तो ये जो चीज़ है, उस वक्त सोर्स सिर्फ टीचर था, या किताबें थी या टीचर था। तो अब ये है कि जिस तरह ये मीडिया, नेट, गूगल, पता नहीं क्या, टीचर की अहमियत उतनी नहीं रही। अब कौन जाएगा टीचर से पूछने। हम ये था थोड़ा सा काम करना होता, नहीं समझ आती तो जाके टीचर से पूछते थे। अब ये है कि वो फ़ौरन गूगल करते हैं और गूगल से वो निकाल लेते हैं। अब उनको उनका निमल बदल मिल गया। और टीचर भी ये है कि उस वक्त ये होता था कि एक्स्ट्रा क्लास के, शाम की क्लास है, कोई पैसे नहीं हैं, कोई थीसिस हम दिखाने चले गए हैं तो टीचर ने थीसिस भी देखना है, साथ में खाना भी खिलाना है, और उसके बाद घर छोड़ के भी आना है कि इसके पास सवारी नहीं है। वो टीचर भी तो इतनी मेहनत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे। तो अब ये है कि अब टीचर जो है वो अब आप देखें ना कि वो एक एकेडमी में पढ़ाता है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, उसको ये पता ही नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट ही कितने हैं। तो ये है कि थोड़ा सा पैसे ने, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने भी टीचर की अहमियत को थोड़ा कम कर दिया। तो जब अहमियत कम हो जाए तो फिर इज़्ज़त भी कम हो जाती है। अच्छा मैम, अब एक माँ से एक और सवाल कि हमने अक्सर औकात आजकल की माएँ बहुत परेशान रहती हैं कि उनके बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो इस हवाले से आप किस तरह से अपने बच्चों को लेके चलती थी? क्या आप उनको डाइट देती थी और किस तरह से आप उनका ख्याल रखती थी? आजकल की माँओं को प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। वैसे ये है कि ये बात ना मैं बहुत दफ़ा जो आजकल की माएँ हैं तो उनको मैं ये बताती हूँ कि मेरे बच्चे बीमार नहीं होते थे। अच्छा, मैं इसको ना दो तरह से लेती हूँ। एक तो ये है, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला को पता था कि मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैंने इसके बच्चों को बीमार नहीं करना, और मैंने एक पोस्टॉन, एक सिरप होता था, बच्चे थे, एक और कोई, मुझे अब उस सिरप का नाम भूल गया, वो दो रखे होते। कभी कोई बुखार हो गया, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि सर्दियों में अब लोग जो हैं, अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चे या मतलब भांजे भांजियाँ इर्द गिर्द जितने लोग होते थे, सारा वक्त उठा के वो डॉक्टर के पास लेके जा रही होती थी। तो मैं कभी भी इस तरह, पता नहीं ये अल्लाह का करम था। और दूसरी ये बात मैं ये समझती हूँ कि शायद बाहर के खाने नहीं थे, कि जो कुछ भी खिलाया घर में पका के खिलाया। और जब माँ, आप ये देखें कि आप जब बाहर का खाना खाते हैं तो वो एक चट्टी समझ के, एक ड्यूटी समझ के वो होटलों वाले वो बना रहे होते हैं। तो माँ ने जब खाना बनाना है तो माँ ने 100 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और हर स्टेप पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, और फिर अपने बच्चों का जहन में ला के कि मैं इसको इस तरह पकाऊंगी तो ये इस तरह सही पकेगा, तो मेरा बच्चा इस तरह खा लेगा, कि मेरा बच्चा इस तरह खा लेगा। तो वो एक जो मैं समझती हूँ कि माँ के हाथ में जो एक जायका और शिफा, या एक बिस्मिल्लाह की जो अल्लाह के कलाम की बरकत है, तो वो नहीं है। तो मैं ये है कि जब तक बच्चे मेरे हाथों में रहे तो मैंने बाहर से नहीं खाने दिया, बल्कि कभी हुआ तो खुद मैंने कहना कि मैं खुद बना दे, मैंने कभी नहीं खाने। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो हाथों से ही निकल गए। तो अब ये है कि अब वो कहूँ कि भाई घर में खाओ तो अब उस तरह नहीं खाते, लेकिन जब तक वो मेरे हाथ में रहे और मेरे हाथ का पका हुआ खाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं अल्लाह ताला की बहुत ही मशकूर हूँ। वो कोई मेजर बीमारी नहीं, थोड़ा बहुत बुखार ज़ुकाम ये तो
हो गया, इवन के कभी सर में भी दर्द नहीं होता था। अब तो छोटे छोटे बच्चों के सर में दर्द होते हैं, उस वक्त उनके कभी भी नहीं हुआ। अच्छा मैम, आज की जो है ना वो महफ़िल को अब हम सम अप करने की तरफ जो है ना वो आ रहे हैं, और जितने करैक्टर्स हैं आपके, हम उन के मुतालिक वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप से ये जानना चाहूँगा कि जो आजकल के टीचर्स हैं, इनकी क्या फ़राइज़ हैं और क्या हकूक़ हैं, और किस तरह से अपने बच्चों को और अपनी क्लास को लेके चलें। सो इसके बारे में प्लीज़ रोशनी डालिए थोड़ी सी। फ़राइज़ पर तो ज़्यादा बात होगी, हकूक़ की तो हकूक़ की भी करेंगे। लेकिन टीचर का एक मैं ये समझती हूँ कि जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि वो क्लास में जाए और झट से टक 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 अपना लेक्चर दे और वापस आ जाए, नहीं। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि टीचर का ये फ़र्ज़ है अपना, एक तो ये है कि उसके पास नॉलेज हो, वो डिलीवर करे, अच्छा करे। ये तो सारी किताब बातें हैं ना, कि ये तो सारी किताबों में भी लिखी हुई हैं कि उसके पास नॉलेज हो, वो अच्छा डिलीवर करे, वो एविएट्स इस्तेमाल करे, वो डिमॉन्स्ट्रेट करे अपने नॉलेज को, वो बच्चों की ज़हनी सतह पर आके उनको एजुकेशन दे, उनको तालीम दे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं टीचिंग को, मैं अक्सर अपनी क्लास में भी ये बात कहती हूँ कि ये जो टीचिंग है ये मोहब्बत है, बल्कि अगर हम इससे आगे जाएं तो ये मोहब्बत से ज़्यादा इश्क है। टीचिंग जो है ये इश्क है। और आपको पता है कि इश्क में, आप भी जानते हैं कि इश्क में कोई बंदा नहीं पूछता कि ये करना है नहीं करना। जिसके साथ इश्क है उसकी अच्छी बात भी अच्छी है, बुरी बात भी अच्छी है। अच्छा, अब ये जो टीचिंग है, मैं इसको मोहब्बत भी नहीं कहती, मैं तो इसको ये कहती हूँ कि ये इश्क है। इसलिए कि इश्क में हम पूछते ही नहीं हैं कि वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिसके साथ इश्क है उसकी अच्छी चीज़ें भी अच्छी हैं, बुरी भी अच्छी हैं, सब कुछ ही अच्छा है, जो वो कहे वो अच्छा है। तो मैं ये समझती हूँ कि टीचर को अपनी टीचिंग से इश्क होना चाहिए। और जब वो होगा तो, जब वो अच्छा वो होगा तो, अब बच्चे होते हैं ना बाज़-औक़ात बदतमीज़ी कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ग्रिबलिंग करते हैं क्लास में, और टीचर एकदम फ्लेयर अप हो जाता है। अगर उसको अपनी टीचिंग से इशू है तो वो छोटी छोटी से कोई उसको बुरी नहीं लगेगी। और फिर ये होता है कि बच्चों को से भी ये कहती हूँ, तो वो फिर दिल से जो चीज़ निकलती है असर रखती है। जब वो अपने दिल में से वो चीज़ उसकी निकलेगी, वो चाहे बहुत नॉलेजेबल ना हो, अलबत्ता तो टीचर को बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ टीचिंग की बात करें, अगर वो बहुत नॉलेजेबल भी नहीं है लेकिन वो अपनी बात बच्चों के दिल तक ज़रूर पहुंचा देगा। एक तो ये है कि आप बच्चों के साथ, बच्चों को इस तरह कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ इस तरह मोहब्बत करें कि आप उनको कहें अच्छा है वो कहें अच्छा, आप उनसे कहें बुरा है वो कहें बुरा है। तो फिर आप जो एक दफ़ा उनके साथ आप अपनी कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तो फिर आपको रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहेंगे अच्छा है वो अच्छा कहते जाएंगे, आप कहेंगे बुरा है वो बुरा कहते जाएंगे। तो जो फिर आप उनको कहना चाहें, जिस तरह आप उनको बनाना चाहें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहें, उनको आप नॉलेज देना चाहें, उनको आप पास कर, फिर जो कुछ है वो सब कुछ कर लें। क्योंकि टीचिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ जाके क्लास में देना, बल्कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है, उनकी परेशानियां हैं, उनके दुख हैं, उनको उनको आपने हर तरह गाइड करना है। उनकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो चाहे तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में तो आप ज़रूर ही उनको गाइड करें कि बच्चे किधर। और फिर ये भी ध्यान रखें कि उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या करते हैं। और जब उन पर नज़र रखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि वो बच्चे, बहुत सारे जो इस वक्त हमारे माशरे में बुराइयां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि माशरे ने ये फ़र्ज़ जो है वो घर वालों पर डाल दिया, घर वालों ने स्कूल पर डाल दिया, स्कूल वालों ने टीचर पर डाल दिया। तो हम कोई भी अपने इस फ़र्ज़ को ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। टीचर जो हैं वो कहते हैं कि वो ये समझें कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये अच्छी टीचिंग है। माँ बाप ये कहें अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छा खाना दे दिया, अच्छी सहूलतें दे दी, तो वो कहेंगे जी हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन नहीं, हमें ये बच्चों को ये जिस तरफ हमारा माशरा जा रहा है, हमें ये बचाने के लिए बच्चों के दोस्त बनना पड़ेगा। बच्चों का पूछना पड़ेगा, बच्चों को ये सिखानी पड़ेगी चीज़ें, बल्कि सिखानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। जब हम ये चीज़ दे देंगे
تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جو ان کی جو دل میں ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے، تو آپ ان کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اچھا یہ میم، اب ایک بڑا کامن سا کویسچن ہے میرا، وہ یہ کہ آج کل کے معاشرے میں ماں باپ یا گھر والے یا ٹیچرز حضرات بچوں کی تربیت میں کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں آپ کے خیال میں کہ جو کہ اولاد کی تربیت میں یا اسٹوڈنٹس کی تربیت میں جو ہے نا وہ ہمیں ملحوظ خاطر لازمی رکھنی چاہیے؟ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جس دوڑ میں جا رہا ہے کہ بچوں کو اچھی نوکریاں مل جائیں، اچھا کام ہو جائے، اچھی باتیں ہو جائیں، لیکن اس وقت جس جگہ ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، تو اس میں پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ بچوں کو تعلیم کی بہتر سہولیات دے رہے ہیں، بہت اچھی، ہر پیرنٹس، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ افورڈ کر سکتی ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ اسکول کی بجائے اس کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہے ہیں. اچھا، وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرے. ان کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن ہم جہاں پیرنٹس لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم نہیں دے رہے. دینی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے قرآن ناظرہ پڑھا دیا، وہ کاری رکھا ہوتا ہے جو آ کے ان کو پڑھاتا ہے. ہم نے بچوں کو دنیا دار بنا دیا، ہم نے دین کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر دیا. ہم بچے، نماز کا ٹائم ہے، بچہ ٹیوشن سینٹر میں ہے، نماز کا ٹائم ہے، بچہ اسکول میں ہے. اور یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو، اب یہ دیکھیں کہ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم بچے کے 20 سال 16 سال 20 سال ہم خرچ کر دیتے ہیں. اگر یہی صرف ایک سال بچے کی ہم تربیت اور دینی تربیت پر لگا لیں، بچہ فرما بردار بھی ہوگا، بچہ اچھا انسان بھی ہوگا، اچھا بھائی بھی ہوگا، اچھا شوہر بھی ہوگا، اچھا ٹیچر بھی ہوگا، اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوگا، اگر ہم اس کی دینی تربیت کر دیں. جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ پیسے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، پیسہ کس طرح حاصل کرنا ہے، جب یہ نہیں پتہ کہ پیسہ کمانے کے بھی کئی طریقے، حلال ہے، حرام ہے، ہم نے اس کو کسی چیز کی تمیز دی نہیں. تو یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے پیرنٹس، اب بچہ صبح کی نماز کے لیے پیرنٹس اٹھاتے نہیں، رات دیر سویا ہے اس لیے صبح نماز کے لیے اٹھائیں. تو کیا جب بچہ نماز ہی، دن کا آغاز ہی نماز سے نہیں کرے گا تو کیا سارا دن وہ پھر وہی ہے کہ وہ پھر دنیا کے پیچھے دوڑتا پڑے گا. وہ اللہ کہتا ہے نا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو وہ پھر اپنی چاہت میں دوڑتا رہتا ہے اور اللہ کی چاہت وہ پھر. اچھا میم، ماشاء اللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شرعی جو ہے وہ لباس میں ملبوس ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسی طرح سے پروفیشنل لائف میں بھی آپ اسی طرح سے حجاب میں جو ہے نا وہ ملبوس ہوتی ہیں. تو آج کل کی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے. سو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کبھی آپ کی ترقی کی راہ میں یہ پردہ رکاوٹ بنا، یا کہیں پہ کچھ ایسا ہوا کہ جہاں پہ آپ کو فیل ہوا ہو کہ ہاں اگر میں پردے میں نہ ہوتی تو شاید میں زیادہ ترقی کر جاتی، یا شاید میں جو ہے نا وہ کچھ زیادہ حاصل کر لیتی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بات جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جو چیزیں اللہ نے کہا ہے، اگر ہم ان سے تجاوز کرتے ہیں نا تو ہم نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنے پروفیشنل لائف کی پیک دیکھی ہے. اس سے زیادہ میرا خیال انسان جو یہی خواہش کر سکتا ہے. اور میں نے تو شاید اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی پتہ نہیں کی ہوگی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے پوری کی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پردہ چھوڑ دیں گے، پردہ کر لیں گے، قرآن کے احکامات پر چلیں گے تو ہمیں ترقی نہیں ملے گی، ہمیں جاب نہیں ملے گی. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر سود چھوڑ دیں گے تو ہمارے پیسے میں کمی آ جائے گی. تو یہ ہے اللہ پر ٹرسٹ نہیں ہے. پردہ کسی بھی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اور میں نے اسی پردے کے ساتھ، اسی عبایا کے ساتھ، کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملے گی تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا.
مجھے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ پردہ آپ کے لیے، عبایا آپ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، آپ فلاں انٹرویو میں جائیں گی تو آپ کو یہ کامیابی نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے دنیا کو نہیں خوش کرنا، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی خوشی میں لگے رہتے ہیں. جب دنیا کی خوشی میں لگ رہتے ہیں، نہ دنیا خوش ہوتی ہے نہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ہم ایک طرف تو لگ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو وہ خود بخود دنیا کو راضی کر دے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا. اس وقت آپ کا پردہ، آپ کا جو کھلے بال، آپ کا کھلا گلا کسی کام نہیں آئے گا اگر اللہ نے ان کے دل میں نہ ڈالا. تو یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو، بچیوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور میں اکثر یہ سمجھاتی ہوں تو کہ پردہ جو ہے وہ آپ کی کسی قسم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. میں بتاتی ہوں کہ میں مثال ہوں، میں سامنے بیٹھی ہوں. ہمارے ایک پروفیسر تھے مار سعید اختر، وہ اکثر جب بھی کوئی ہماری ہوتی تھی کوئی میٹنگ فنکشن ہوتا تھا، خواتین ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ان کو دیکھیں، پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ مثال دیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس پردے نے مجھے کہیں بھی رکاوٹ نہیں کی، اور میں نے دنیا کا ہر عہدہ، مطلب جو بندہ ایک ڈریم کر سکتا ہے، میں نے وہ انجوائے کیا، لیکن اسی طرح کیا الحمدللہ. اچھا میم، جیسا بھی آپ نے بتایا کہ آپ آلموسٹ دنیا کے سارے بڑے ملک پھر چکی ہیں. آپ امریکہ بھی گئیں، یو کے بھی گئیں، جرمنی بھی گئیں، جاپان بھی گئیں، چائنا بھی گئیں. سو کیا آپ ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسی طرح سے آپ رہتی تھیں، اور کیا یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث تو نہیں بنی، یا کہیں پہ کوئی پرابلم تو نہیں پیش آئی آپ کو اس طرح سے چلنے میں؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں آیا. میں امریکہ، جرمنی، یورپ، ترکی تو خیر ہے ہی، باقی جاپان، ہانگ کانگ، کہیں بھی میں کوئی، میرا خیال ہے کہ اب تو خیر مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کتنے ملکوں میں پھری ہیں. اسی طرح گئی ہوں اور اسی طرح ہی آئی ہوں واپس. اور امریکہ میں بھی گئی ہوں. امریکہ میں جب میں پہلی دفعہ ویزا لگوانے کے لیے گئی تو میرے ساتھ میری دوست تھی. مجھے کہتی ہیں آپ کو انہوں نے ویزا نہیں دینا، انہوں نے عبایا دیکھ کے آپ کو ویزا نہیں دینا. ان دنوں میں 9/11 تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا، تو میں پھر دوپٹہ لے لوں. تو میں نے نا، شاید میری زندگی کی وہ بہت بڑی غلطی تھی، تو میں نے دوپٹہ لے لیا. مجھے ویزا نہیں ملا اور میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی میرا ویزا ریجیکٹ ہونے کی، ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اگلی دفعہ جب ہم گئے، میں عبایا پہن کے گئی، اور اب پہنا ہی ہوتا تھا وہ، تو پہن کے کیا جانا، میں تو پہنتی تھی. تو مجھے پھر سب نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک مہینے کا کورس ہے، یہ جو امریکہ والا ہے، ایک انہوں نے یہ ٹاپ وہ لیڈرشپ جو تھی پاکستان کی، ان کو 1 مہینے کا وہ کورس کرایا تھا. تو آپ عبایا پہن کے جائیں گی تو ویزا نہیں ملے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ملے گا، میں نہیں جاؤں گی. میں گئی ہوں، ویزا انہوں نے مجھے جتنا میں نے مانگا تھا اس سے زیادہ ہی انہوں نے مجھے دیا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایک ٹریننگ آ گئی. وہ بھی اس وقت جو جتنے ڈینز تھے وہ پاکستان کے، انہوں نے وہاں ایک 15 دن کی کوئی کرانی تھی، ٹریننگ کرانی تھی ہماری. تو اس وقت بھی جو میرے ساتھ تھی، باقی کوئی بھی عبایا میں نہیں تھا، میں اس عبایا میں تھی. اور میں انہوں نے کہا کہ باقی سب کا تو ہے لیکن ممتاز کا خطرہ ہے، اس کو نہیں ویزا ملے گا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نہیں جاؤں گی. لیکن الحمدللہ جتنا میں نے انہوں نے ویزا کہا تھا اس سے زیادہ ہی انہوں نے مجھے ویزا دیا. تو مجھے کبھی بھی جرمنی، ہانگ کانگ، مجھے کہیں بھی ویزا لینے میں، جاپان، کہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی اس عبائی کے ساتھ. اور میں اب بھی پچھلی تصویریں یہ کسی نے فیس بک پر اپلوڈ کی ہوئی تھی امریکہ کی تصویریں، وہ پرانی یادیں 2011 کی. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں صرف میں ہی تھی عبایا والی. اور امریکہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا جو کیئر ٹیکر تھا وہ آپ کی طرح ایک ینگ سا بچہ تھا. تو وہ میری بڑی عزت کرتا تھا. کہیں جگہ رکھنی ہونی بس میں، اس نے میرے لیے جگہ رکھنی. ویسے بھی بہت، ایک دن سب سے پوچھا، کسی نے، سب نے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر ممتاز کی بڑی عزت کرتے ہیں.
تو اس سے پوچھا کہ نام میں اس کا بھول کے میرے ذہن سے نکل گیا، ینگ سا بچہ تھا، کہ آپ ڈاکٹر ممتاز کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے لیے جگہ بھی رکھتے ہیں، اور جب وہ آتی ہیں تو آپ جگہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں. کہتی ہیں کہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے. تو وہ یہ تھا کہ میں جب وہاں بھی تھی تو الحمدللہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں چھوڑ کے آ جاتی کہ نماز پڑھتی تھی کہ مجھے نماز پڑھنی. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر جگہ بہت عزت ملی. اچھا میم، اب جیسے میم ایک آخری کوشچن میرا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو آلموسٹ کوئی 14-15 سال ہو گئے ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے، سو اس ایڈمنسٹریشن کے کیا کی رولز ہیں، کس طرح سے آپ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتی ہیں، کیا کبھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی اور کیا چیزیں تھی کہ جس سے آپ تمام کی تمام اپنی ٹیم کو بڑے بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کے چلے گئے؟ اچھا، میں نے ایڈمنسٹریشن تو پڑھی نہیں تھی. جب میں ایڈمنسٹریشن میں آئی تو مجھے تو الگ بے نہیں پتہ تھا. مجھے کسی نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آ کے سب کچھ بدل دو. اچھا، میں نے کہا یہ بھی ہوتا ہوگا، مطلب جو ایڈمنسٹریٹر تھے، ایڈمنسٹریشن جنہوں نے پڑھی ہوئی تھی، آپ ٹیبل ہے تو کتاب کو ادھر سے ادھر رکھ دو، یہ بھی ایڈمنسٹریشن ہے کہ آپ نے بدلا ہے، آپ نے بدلنا ہے، جو پچھلا ہے اس کو آپ نے لے کر نہیں چلنا. لیکن میرا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دیا، تو میں نے کہا نہیں، مجھے پہلے دیکھنا ہے کہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ کام کس طرح کیا جاتا ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ڈانٹ ڈپٹ دھونس دھانسری سے ایڈمنسٹریشن نہیں چلتی. ان کو پیار سے، محبت سے. میرا ایک چھوٹا سا میرا اپنا ماٹو ہے کہ گوڑ دیتے ہیں مر جائے تو زہر دی کی لوڑ ہے. اگر کوئی پیار سے کام کر رہا ہے تو ہمیں ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے. تو مجھے نہیں یاد پڑتا، ڈانٹا ہوگا کبھی کسی کو، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، اور یہ بھی نہیں یاد پڑتا کہ کسی کو میں نے کام کہا ہو اور اس نے نہ کیا ہو. اور اب بھی الحمدللہ میرے ساتھ میری ٹیم ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے. میں بھول جاتی ہوں کام دے کے، لیکن وہ یاد کراتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا تو اس ٹائم پر آپ نے یہ کرنا تھا. تو الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایک بندہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہو اور اس کو اچھے لوگ مل جائیں، ٹیم مل جائے جو کام کرتی ہو اور اچھے لوگ ہوں. تو اب بھی میرے پاس 7 لوگ ہیں اور بہت اچھے ہیں، پہلے بھی رہے، بہت اچھے تھے. تو مجھے تو کبھی میں نے تو پیار سے ہی کام کیا ہے، ٹیم ورک کیا ہے. اکیلے میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. چھوٹی سی اب بھی میرے پاس چھوٹی سی بھی بات ہو تو میں اپنے لوگوں کو بلا لیتی ہوں کہ اس کو کس طرح کریں. کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے. تو پہلے بھی میں ایسا ہی تھا کہ اپنی ٹیم جو لوگ تھے ان سے مشورہ کر لیتی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ تے کندھا نال بھی کر لو اگر کوئی نہ ہوئے. تو اس لیے اگر جو مشورہ کرتا ہے، یا قرآن میں بھی ہے جو مشورہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. اچھا میم، اب ماشاءاللہ سے آپ نے تمام عہدے بھی جو ہے نا وہ آپ نے انجوائے کیے. اس کے بعد آپ نے بڑے اچھے سے شہرت بھی حاصل کی، پیسہ بھی کمایا، ساری کی ساری بچے بھی جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے، بچوں کو بھی پالا، پھر اس کے بعد ان کی شادیاں بھی کیں، تمام چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اس کے باوجود پھر آپ نے تعلیم کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب آپ جیسا بتا رہی ہیں کہ اب آپ دینی تعلیم کی طرف جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. سو کیا وجہ ہے کہ یہ اب آپ سب کچھ ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی، اور پھر اب آپ جو ہے نا وہ دینی تعلیم کی طرف کیوں آ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں آپ؟ اچھا، ایسا ہے کہ دین کی تعلیم میں بہت شروع سے ہی اس کی طرف مائل تھی اور پڑھتی رہتی تھی. لیکن میں نے محسوس کیا کہ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مونٹیسوری کا بھی بچہ ہے تو ہم اس کو گھر تو نہیں پڑھا سکتے نا، اس کو بھی تو ٹیچر پڑھائے گا. تو میں نے محسوس کیا کہ میں بھی ایک ٹیچر کے بغیر، ان کی گائیڈنس کے بغیر میں نہیں چل سکتی. تو میں نے بہت سارے یہ درس قرآن مختلف لوگوں کے میں اٹینڈ کرتی تھی، باقاعدگی سے بھی اٹینڈ کرنا شروع کیا. لیکن جب یہ وبا آئی تو جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو جہاں پر بہت سارے خدشات تھے، خطرات تھے، تو وہاں پر اس نے ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کیا کہ کوئی ہے وہ نظام میں ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے.
اچھا، اب یہ ہے کہ یہ پورے دنیا کی کوشش کے باوجود بھی وہ اس پر قابو نہ پا سکے. تو پھر ایک میں قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا تھا، تفسیر کے ساتھ بھی، مختلف تفسیر بھی، اور یہ میں کر رہی تھی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس وقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے وقت دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، تو مجھے اس کا کوئی استعمال میں نے دنیاوی طور پر تو کر لیا، لیکن دینوی طور پر بھی میں کر رہی تھی. اس سے پہلے میں اپنے گاؤں میں درس قرآن دے رہی تھی، اور ہاسٹل میں بھی بہت ساری مطلب بہت اس طرح مختلف جگہوں پر میں درس قرآن کر رہی تھی، قرآن سکھا رہی تھی. لیکن مجھے خود اور سیکھنے کا ہوا تو الحمدللہ پروفیسر ڈاکٹر زیبا وقار ہیں، جو خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ان کا کام ہے اس پر. تو ایسے ہی نیٹ پر ہی نظر سے گزرا تو میں نے داخلہ لے لیا. آئے ہائے، داخلہ لے کر جو مزہ آیا جب ان کو میں نے سنا تو مجھے لگے کہ مجھے کچھ آتا ہی کوئی نہیں. جو میں نے پڑھا تھا، جو سیکھا تھا، وہ سارا ایک طرف رہ گیا اور ان کا ایک طرف رہ گیا. تو میں نے پھر داخلہ لے لیا. تو ان کا میں نے پورے سال کا کورس کیا. تو پھر انہی کی گائیڈنس میں مجھے بلکہ دورہ قرآن کرایا. میں نے انہیں کہا، جو ان کی انتظامیہ تھی، تو میں نے کہا کہ میں ابھی لگتا ہے کہ پہلے تو میں مجھے تھا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، میں وہاں بھی درس دے رہی ہوں، وہاں بھی دے رہی ہوں، وہاں بھی دعا کرا رہی ہوں، لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ بولتی ہیں تو آپ دورہ قرآن کریں. بہرحال میں نے دورہ قرآن کرایا، لیکن کرایا مختلف صورتوں کا. پھر اس کے بعد میں نے انہی کی گائیڈنس میں انہوں نے کہا کہ آپ درس قرآن شروع کریں. اور پھر میں نے اپنے گھر میں ہی زوم پر درس قرآن شروع کر لی. دو چل رہے ہیں اس وقت میرے. ایک میرا گاؤں میں ہے، اور جو میں لائیو دیتی ہوں، اور وہاں جا کر کیونکہ وہ خواتین ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور بچیاں ہیں، ان کو ان کے مطابق دیتی ہوں. تو یہ اس وقت یہ جو میری زوم والی کلاس چل رہی ہے، اس میں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، پروفیسرز ہیں، بلکہ بعض اوقات مجھے ہوتا ہے کہ یہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے تو مجھے بڑی تیاری سے ان کو دینا پڑتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے قرآن کو شروع کیا ہے. تو ہر اتوار کو ہوتا ہے 11 سے 12:30 بجے تک. اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہے، آپ کی اس فورم پلیٹ فارم سے میں یہ دعوت دیتی ہوں. تو آپ کائنڈلی میرا آئی ڈی ڈسکرپشن میں آپ دے دیں. اگر کوئی اس کو کرنا چاہے تو قرآن جو ہے اس کو ہم نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اسی طرح اگر رہی زندگی تو پایا تکمیل تک پہنچے گا. تو اس کے ساتھ یہ تو میرا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا وہ سفر جاری ہے، جو قرآن کی ایجوکیشن کا سفر جاری ہے. میرے پاس اپنی میں کیونکہ اس وقت ڈین بھی ہوں اور COD بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، اور وہاں پر مجھے اس سارے کام کرنے کے بعد مجھے جتنا ٹائم ملتا ہے، بلکہ میں ٹائم نکالتی ہوں اپنے اس کے لیے. تو حدیث کا میں کر رہی ہوں، تفسیر کا میرا کمپلیٹ ہو گیا، حدیث کا میرا چل رہا ہے. ابھی کل ہی میں نے 2 ٹیسٹ پوسٹ کیے ہیں، تو ان کو میں سنتی بھی ہوں شام کو، اور میں وقت نکالتی ہوں. اور الحمدللہ تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے پاس فالتو کاموں کے لیے وقت ہی کوئی نہیں رہا. نہ بازار جانے کا، نہ بازار آنے کا، نہ کچھ خریدنے کا، نہ کسی سے کوئی فضول بات کرنے کا. بہت کسی کا ضروری ہو تو فون پر بات ہوتی ہے، ادروائز یہ ہے کہ اپنی جاب کی، اور اس کے بعد باقی ٹائم جو ہے وہ قرآن کے لیے. اچھا میم، ایک اور کویسچن ہے میرا یہاں پہ کہ ماشاءاللہ آپ دنیاوی تعلیم کی پیک تک گئیں، PhD بھی کی، پوسٹ ڈاک بھی کی، اس کے بعد ریسرچ پیپرز بھی لکھے، کتابیں بھی لکھیں. سو اب صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا دنیاوی تعلیم دینی تعلیم سے کس حد تک مختلف ہے؟ کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو، اور کیسا فیل کر رہی ہیں اس وقت آپ؟ اچھا، یہ ہے کہ فرق تو بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں.
یہ اگر میرے پاس دنیاوی تعلیم نہ ہوتی تو میں اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتی تھی، اور کیونکہ سائنس کا علم بھی ضروری ہے، اگر وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دنیاوی تعلیم کو اچھی طرح نہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنی ہے۔ جس کے پاس کامیاب وہی ہے جس کے پاس یہ دونوں ہیں، یہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا اور بیلنس کر کے چلنا۔ اچھا میم، آج کی جو ہے وہ محفل کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے ینگ بچے، بیٹیاں، بیٹے سارے کے سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، سو آخری کچھ الفاظ یا کچھ باتیں جو کہ آپ بچوں سے کہنا چاہیں یا بیٹیوں سے کہنا چاہیں، سو پلیز کچھ کہیے ان کے لیے۔ یہ جو دنیاوی تعلیم تھی، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی تھی، تو خیر میں نے مختصر ہی آپ کو بتا دیا کہ بیلنس دونوں کو کر کے چلنا ہے۔ تو مثالیں بھی تھیں میرے ذہن میں، لیکن یہ ہے کہ بچیوں اور بچیوں کے لیے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں وہ دنیا کی تعلیم کے لیے اتنا وقت صرف کرتے ہیں، وہاں وہ دینوی تعلیم کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس میں اس تعلیم کے لیے ایک ٹائم رکھیں کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ لیا تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کامیابیاں کس طرح آپ کے قدم چومتی ہیں۔ میرا ایک بہت، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل بچے میں نے دیکھا ہے تھوڑے سے روڈ، تھوڑے سے بے ادب سے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، تو ان کو یہ پیغام ہے کہ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہاں، جب تک آپ کسی چیز کی عزت نہیں کریں گے وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح اونچا بول کے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کا ادب نہ کر کے، تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہم کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پلٹ کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے اور اس کو کریں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی جو ہے وہ بہت ہی پرسکون اور مزے کی ہو جائے گی۔ میں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں، اتنی اچھی باتیں کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے۔ مجھے اور میرے تمام آڈینس کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دین پہ چلنے کی اور دین کو سمجھنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔